الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ان الذین کفروا ان بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سواء برابر ہے سواء برابر علیہم ان پر علی پر کے معنی میں آتا ہے ہم ان سب پر برابر ہے کیا برابر ہے اَأَنذَرْتَهُمْ آپ چاہے ان کو ڈرائیں ام لم تنذرہم ام یا لم نہیں تنذر آپ ڈرائیں ہم ان کو لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے ایک ایک لفظ کا ترجمہ سننے کی کوشش فرمائیں بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا سواء برابر ہے علیہم ان کے اوپر اَأَنذَرْتَهُمْ ان کو آپ ڈرائیں ام یا لم نہیں تنذر آپ ڈرائیں ہم ان کو لا نہیں یؤمنون لائیں گے ایمان نہیں ایمان لائیں گے ترجمہ سمجھ میں آ گیا سب کو ختم ختم کہتے ہیں مہر کو ختم مہر لگا دی اللہ نے مہر لگا دی علی پر قلوب دل ہم ان کے اللہ نے مہر لگا دی ان کے بولو دلوں پر وعلا اور اوپر یا پر سمع کانوں ہم ان کے اور ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر وعلا ابصارہم اور ان کی آنکھوں کے اوپر غشاوتن پردہ ہے ترجمہ سنیے گا وعلا اور اوپر ابصارہم ان کی آنکھوں کے کیا ہے غشاوتن کیا چیز ہے پردہ مہر لگا دی دلوں پر اور کانوں پر آنکھوں پر نہیں آنکھوں پر کیا ہے پردہ
वलहुम और उनके लिए अज़ाबुन अज़ाब है, अज़ीम बहुत बड़ा, उनके लिए अज़ाब है बहुत बड़ा। इन दो आयात की हम तशरीह पहले कर लेते हैं तो फिर हम आगे चलते हैं। ये जो दो आयात मुक़द्दसा हैं, इन दो आयात मुक़द्दसा में अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का तज़किरा फरमाया है जो खुल्लम खुल्ला रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने वाले थे, जिनको कुफ़ार कहा जाता है। और इन दो आयात से पहले उनका तज़किरा था जिन्होंने प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, और उनकी 5 सिफ़ात ज़िक्र की गई थी। और आपको याद होगा हमने अर्ज़ किया था कि ये आयात मुक़द्दसा ये आईने की मानद हैं, वो 5 सिफ़ात ज़िक्र की गई और मुझे और आपको मुतनब्बिह किया गया कि आप अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करो, गौर करो, ये 5 सिफ़ात तुम्हारे अंदर मौजूद हैं कि नहीं। जो पिछली 5 सिफ़ात थी वो होनी चाहिए, और अब जो आगे आने वाली चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए। ये काफिरों की जो मुखालफत है, ये तुम्हारे अंदर हक़ की मुखालफत, हक़ के ख़िलाफ़ खड़ा होना, बोलना हरगिज़ नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि आप अपनी ख्वाहिश और अपने नफ्स की चाहत की वजह से हक़ बात को ठुकरा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो उन लोगों का अंजाम हुआ जिन्होंने हक़ को ठुकराया है। और बहुत अच्छी तरह से ये बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए, दुनिया में हर चीज़ का असर होता है, चीज़ों के असरात हैं। आदमी मीठा खाता है उसके असरात हैं, कड़वी चीज़ खाता है उसका असर है, आदमी के जिस्म से जो अमल निकलता है उस अमल का असर है, उसकी ज़िंदगी पर उसका असर मुरत्तब होता है। यहाँ तक कि आपको अगर कोई आदमी मोहब्बत की बात कहता है तो आपके चेहरे पर उसके आसार नज़र आना शुरू होते हैं। किसी ने आपसे ये कहा आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आप बड़े अच्छे अखलाक वाले हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे? शुक्रिया अदा करेंगे, जज़ाकल्लाह भाई, बड़ा शुक्रिया, आप मुस्कराएंगे। उसकी बातों के असरात आपने कबूल किए। और अगर कोई आदमी खुदा न खास्ता किसी को सामने कहे तू बड़ा बुरा आदमी है, तू बड़ा गलत आदमी है, तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है, तू ऐसा है वैसा है, तो इस बुरे जुमले के असर भी इंसान की ज़बान चेहरे पर आना शुरू होते। आदमी गुस्से में आ जाएगा, चेहरा आदमी का जो है वो सुर्ख होना शुरू हो जाता है। क्यों? सामने वाले की बात आदमी को लगी है। तो पता ये चला कि इंसान की ज़िंदगी का कोई भी अमल ऐसा नहीं है कि जिसका असर मुरत्तब न हो। आदमी नेकी करेगा, उस नेकी के असरात मुरत्तब होंगे। आदमी नाफरमानी और गुनाह करेगा, उस गुनाह के असरात भी मुरत्तब होंगे। मसलन चंद गुनाहों के असरात बताता हूँ। कोई आदमी माँ बाप की नाफरमानी करता है, इसका नक़द असर इसकी ज़ात पर पड़ता है कि फ़क़्र फ़ाक़े में मुब्तला हो जाएगा, रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला हो जाएगा। ये माँ बाप की नाफरमानी का लाजमी नतीजा है। इसी तरह से माँ बाप की नाफरमानी का दूसरा लाजमी नतीजा दुनिया का ये है कि इसकी अपनी औलादें नाफरमान होगी। इसी तरह से मुकाफ़ात अमल हम देखते हैं, कोई आदमी किसी के लिए घड़ा खोदता है, किसी के लिए आदमी बुरा सोचता है, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि इसके लिए भी कोई दूसरा बुरा सोचेगा। मुकाफ़ात अमल ज़रूर है। जब ये बात ज़हन नशीन फरमा चुके तो ये भी ज़हन नशीन कीजिएगा, जब कोई आदमी हक़ की मुखालफत करता है तो इस मुखालफत का असर भी मुरत्तब होता है। जब कोई आदमी हक़ की हिमायत में खड़ा होता है तो उस हिमायत का भी असर मुरत्तब होता है। अब हक़ की मुखालफत करेगा तो उस मुखालफत का असर क्या पड़ता है इंसान के मिजाज पर? याद रखिएगा, जिस तरह से मीठी चीज़ के खाने का, कड़वी के खाने का, किसी की बुरी बात का, अच्छी बात का असर इंसान कबूल करता है, इसी तरह से आदमी जब हक़ की मुखालफत करता है तो उसका लाजमी नतीजा इसके अमल पर पड़ता है और इसकी ज़िंदगी पर पड़ता है।
کیا بد نتیجہ پڑتا ہے حق کی مخالفت کرنے کا؟ بدترین اور برا نتیجہ یہ ہے کہ اس آدمی کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، دل پر مہر لگ جاتی ہے، کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں پر پردے آ جاتے ہیں۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ حق کی مخالفت کرنے کا۔ کوئی آدمی زہر کھاتا ہے تو زہر کا نتیجہ مرتب ہوگا۔ کوئی آدمی کہے کہ نہیں میں یہ زہر کھا لوں اور نتیجہ مرتب نہ ہو، یہ دنیا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ ان چیزوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، اگر خودکشی کی نیت سے اس نے زہر کھائی ہے، چھلانگ لگاتا ہے اوپر سے خودکشی، اللہ چاہے تو درگزر کر دے، معاف کر دے، وہ آخرت کا معاملہ الگ ہے، لیکن دنیا میں اس کو اس کا اثر تو پہنچے گا۔ چھلانگ لگائے گا، مرے گا نہیں تو زخمی ہوگا، نہیں تو ٹانگ ٹوٹے گی، تو لازمی اثر ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب کوئی آدمی حق کی مخالفت میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے، جیسا کہ زہر کا اثر موت ہے، خودکشی کا اثر موت ہے، اسی طرح سے حق کی مخالفت کا نتیجہ اور اثر ایمان کی موت ہے، ایمان کی موت ہے۔ اور ایمان کی موت کیسے ہوگی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود مہر لگا دیتا ہے اس کے دل پر، اور اللہ مہر لگا دیتا ہے اس کے کان پر۔ دل پر مہر لگا دیتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ دل کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ پاگل ہے ایک آدمی تو کیا سمجھے گا؟ وہ نفع نقصان کو کیا سمجھے گا؟ اسی طرح سے ایک آدمی کے کان پر مہر لگ جائے اور اس کے اندر کوئی بات جائے ہی نہ، وہ سن ہی نہ سکتا ہو، اسی طرح سے اس شخص کے کان پر بھی مہر لگ جاتی ہے، اب یہ حق بات سننے سے قاصر ہو گیا۔ سنتا تو ہے، کان تو ہے، قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، كَأُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ تو چوپایوں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گمراہ تر ہے، أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہ پرلی درجے کی غفلت میں پڑے ہوئے۔ کیوں؟ حق کی مخالفت کرنے کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کیا کر دیا؟ مہر لگا دی۔ اب ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ کوئی آدمی خودکشی کر لیتا ہے، اللہ نہ کرے زہر پی لیتا ہے اور وہ مر گیا، تو موت کس نے دی اس کو بھائی؟ بولو بھائی، موت تو اللہ نے دی، موت اللہ نے دی، لیکن اس نے موت کا سبب خود اختیار کیا۔ بالکل اسی طرح سے مہر تو اللہ نے لگائی ہے، مہر اللہ نے لگائی، لیکن مہر کا سبب اس نے خود اختیار کیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، اور اس سے مراد مخصوص کفار تھے، سارے کافر مراد نہیں تھے، جن کا کفر پر خاتمہ اللہ کے یہاں طے ہو گیا تھا، جیسا کہ ابو جہل، جیسا کہ ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، ربیعہ، اس قسم کے جو کفار تھے اور جو بدر کے اندر مارے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، اور ہر جگہ حق کی مخالفت میں پیش کھڑے تھے۔ جہاں رسول اللہ کوئی تبلیغ کرتے، بات کرتے، تو یہ کھڑے ہو جاتے کہ بھئی یہ مجنون آدمی ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، اس کی بات نہ سننا، اور جو اس نے بات پیش کی ہے اساطیر الاولین، یہ گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس کی بات نہ سننا۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ حق کی مخالفت کرتے تھے۔ تو حق کی مخالفت کا نتیجہ کیا نکلا؟ دلوں پر بھی مہر لگ گئی، کانوں پر بھی مہر لگ گئی، اور آنکھوں پر کیا آ گئے؟ پردہ آ گیا۔ اب آخری بات اس کی، ان دو آیات کی، کہ دلوں پر مہر، کانوں پر مہر، آنکھوں پر پردہ۔ دل پر مہر اس لیے کہ دل ہر طرف سے ادراک کرتا ہے، سمجھتا ہے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، جس جانب سے کوئی بات آتی ہے تو دل ادراک کرتا ہے، اس کو لیتا ہے۔ کان ہر طرف سے سنتا ہے، سامنے سے بھی بات آئے سنتا ہے، دائیں سے آئے، بائیں سے آئے، آگے سے، جس جانب سے آواز آئے تو کان کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے۔ لیکن آنکھ کہاں سے دیکھتی ہے؟ صرف سامنے سے، آنکھ پیچھے نہیں دے سکتی۔
دائیں دیکھنے کے لیے مڑنا پڑتا ہے, بائیں دیکھنے کے لیے مڑنا پڑتا ہے, التفات کرنا پڑتا ہے. تو اگر آنکھوں کو دیکھنے سے روکنا ہو تو سامنے پردہ ڈال دیا جائے تو آنکھ دیکھنے سے رک جائے گی, لیکن کان پر پردہ ڈال دیا جائے تو کان سننے سے نہیں روکے گا. دل پر پردہ ڈال دیا جائے, دل تو ویسے بھی پردے میں ہے, تو وہ سمجھنے سے نہیں روکے گا. اس لیے دل پر اور کان پر مہر موضوع ہے اور مناسب ہے, اور آنکھوں کے سامنے پردہ ہی ڈال دینا مناسب اور موضوع ہے. اس لیے قرآن نے یہ انداز اختیار کیا. یہ تو دنیا کی سزا بتائی, فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور آخرت میں ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے. ایک بار پھر ترجمہ سماعت فرمائیے, ان الذین, بے شک وہ لوگ, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, سواء, برابر ہے, علیہم, ان پر, انذرتہم, چاہے آپ انہیں ڈرائیں, ام, یا لم تنذرہم, آپ نہ ڈرائیں, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ, اللہ نے مہر لگا دی, علی قلوبہم, ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم, اور ان کے کانوں پر, وعلی ابصارہم غشاوہ, اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈلا ہوئے ہے, ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب ایک چھوٹی سی بات اور ان آیات سے متعلق, دونوں سے متعلق ذہن نشین فرما لیں کہ برابر ہے چاہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. تو کیا ڈرانے سے مراد کیا ہے؟ ڈرانے سے مراد یہ ہے کہ سمجھانا. آپ ان کو دعوت دیں نہ دیں, آپ ان کو تبلیغ کریں نہ کریں, یہ نہیں سمجھیں گے, ایمان نہیں لائیں گے. تو سوال یہ ہے کہ جب یہ کہہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے, نہیں سمجھیں گے, تو کیا سمجھانا چھوڑ دیا جائے؟ دو باتیں ہیں. جب آدمی کوئی واعظ کہتا ہے, نصیحت کی بات کرتا ہے, اور وہ اخلاص کے ساتھ کرے, اللہ کی رضا کے لیے بات کرے, تو ایک فائدہ اپنی ذات کو ثواب تو ملتا ہے, دوسرا فائدہ اپنی ذات کو جس چیز کی دعوت دے گا اور جس چیز کی طرف لوگوں کو بلائے گا وہ اس کے دل میں اور پختہ ہوگی. تو یہ اپنے کو تو فائدہ ہوگا, اسے فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا چاہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کو فائدہ نہیں ہوگا, علیہم, ان پر برابر ہے. یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, نہیں, آپ کو سمجھانے کا, بتلانے کا, تبلیغ کرنے کا آپ کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا. اس لیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری دی گئی وہ ذمہ داری پوری کرنے والے سمجھے جائیں گے, اور اس نصیحتوں کا فائدہ آپ کو ہوگا, آپ کو اس کا اجر ملے گا, اس کا ثواب ملے گا. وہ علیحدہ بات ہے کہ سامنے والے کو فائدہ نہ ہو, لیکن جب سامنے والے کو فائدہ نہ ہو رہا ہو تو تب بھی اگر کوئی تبلیغ کرتا ہے تو اسے فائدہ اپنی ذات کو ہوگا ضرور. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ چھوڑی نہیں, پھر بھی آپ علیہ السلام ان کو بات بتاتے رہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اب یہ تیسرا طبقہ آیا, اس کا بیان ہے. تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ کہ جو حق بات کی مخالفت تو کرتا ہے لیکن چھپ کے مخالفت کرتا ہے, سامنے کھلم کھلا مخالفت نہیں کرتا, جن کو قرآن کی اصطلاح میں, حدیث کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے. منافق, نفاق اختیار کرنے والے. نفاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفاق نفق سے لیا گیا ہے, اور نفق کہتے ہیں سوراخ کرنے کو, چھید کرنے کو. اور منافق کو منافق اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان کو چھید کر رہا ہے, یہ اپنے ایمان کو چھید کر رہا ہوتا ہے. اسی سے لفظ نکلا ہے انفاق, نفق, انفاق. انفاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. مادہ وہی ہے, انفاق, خرچ کرنا اللہ کی راہ میں. انفق ينفق انفاقا, خرچ کرنا. نافق ینافق, جب نافق ینافق آتا ہے تو اس کا معنی ہے منافق ہو جانا. حروف اصلیہ وہی ہے, نون فا قاف, نفق. تو نفق کا معنی چھید کرنا. تو جو انفاق کرتا ہے, خرچ کرتا ہے, وہ اپنے بخل میں, کفر میں, اور اسی طرح سے اپنی کنجوسی کے اندر چھید کر رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ خرچ کرنا نفس پر کیا گزرتا ہے؟ گراں گزرتا ہے. اور منافق اپنے ایمان کو چھید کر رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ اصطلاح میں منافق اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے ہو اور ظاہر پر اسلام کو ظاہر کرے.
زبان سے ایمان اور اسلام کو ظاہر کرے اور دل کے اندر کیا ہو؟ کفر چھپائے ہوئے ہو. یہ منافق عقیدے کا، عمل کا منافق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق مدینہ منورہ میں کچھ یہود تھے، یا جو یہود کے علاوہ کچھ لوگ آباد تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہاں کی سیادت قیادت دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام سے، مسلمانوں سے مرعوب تو ہو گئے، لیکن انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. ظاہر میں مسلمان ہو گئے مراعات لینے کے لیے، اسلام سے مراعات اور فائدے حاصل کرنے کے لیے ظاہر میں مسلمان ہو گئے، لیکن اندر ان کے کیا تھا؟ کفر تھا. تو زبان سے ایمان کا ظاہر کر دینا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع دے دی جاتی تھی ان کے نفاق کی، لیکن چونکہ ظاہر میں اسلام ظاہر کرتے تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کافروں والا معاملہ نہیں کیا، آپ نے ان کے ساتھ مسلمانوں والا ہی معاملہ کیا. فی ھذا الزمان، آج کے زمانے میں کیا وہ والے منافق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے آج کے زمانے میں ہیں کہ نہیں؟ اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے گا. چونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب وحی تھے، بذریعہ وحی آپ کو مطلع کر دیا جاتا تھا. اب وحی کا سلسلہ منقطع ہے. اب ہم دیکھیں گے ظاہر سے اگر اسلام اور ایمان کو ظاہر کرتا ہے تو ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، اور اگر زبان سے کفر ہے، کفر بولتا ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ کافر ہی کہیں گے. البتہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن اس کے عمل سے، اس کی زبان سے کچھ کفریہ کلمات ٹپکتے ہیں اور غلیظ باتیں اس کی زبان سے نکلتی ہیں، پھر بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو اس کو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں الحاد، ملحد کہا جاتا ہے، زندیق کہا جاتا ہے، کہ اپنے آپ کو کیا ظاہر کرتا ہے؟ مسلمان ظاہر. یہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن ہے یعنی کفر، اس کی زبان سے کفر نکل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ مسلمان کہتا ہے. تو ایسوں کو زندیق اور ملحد کہا جاتا ہے. تو بہرحال اس سورہ مبارکہ کے اندر اب وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے لے کر رکوع کے آخر تک یہ بیان ہے منافقوں کا، اور منافقوں کی 5 بدترین عادات اور 5 بری خصلتیں اور 5 برے اخلاق اور 5 بری عادات و اطوار کا بیان ہے، اور مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے ان 5 قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا. کہیں ایسا نہ ہو یہ برائیاں تمہارے اندر پائی جائیں اور قیامت کے دن تمہارا حشر بھی کس کے ساتھ ہو؟ منافقوں کے ساتھ. بڑی سخت بات ہے، اس لیے کہ جو جس کی طرح عمل کرے گا اس کا حشر بھی کس کے ساتھ ہوگا؟ اسی کے ساتھ. تو پہلی بری عادت منافقوں کی کیا تھی؟ دیکھیے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا. وَمِنَ النَّاسِ واو اور من سے، الناس لوگ، من جو، جیسے کہ الذین تھا نا، جو کے معنی میں آتا ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے، اور من مفرد اور جمع دونوں میں استعمال ہوتا ہے. یقولو کہتے ہیں، یقولو وہ کہتا ہے کیا؟ آمنا ہم ایمان لائے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر یعنی قیامت پر، وما ہم بمؤمنین لیکن فرمایا وہ نہیں ہیں ایمان لانے والے. پھر سنیے، ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من یقول جو یوں کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر، وما ہم بمؤمنین مگر وہ بولو صاحب ایمان نہیں ہیں، صاحب ایمان نہیں. یہ منافقوں کا جھوٹا دعویٰ ایمان کا. لہٰذا آج بھی کوئی آدمی اگر اس طرح سے کرتا ہے کہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، باقی ایمان اور اسلام کا کوئی عمل اس کی زندگی میں موجود نہیں ہے، اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے. فرمایا یخادعون، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یعنی زبان سے کچھ اور بولیں اور اندر کچھ اور ہو. ایک آدمی آپ سے ہمدردی اور محبت کو ظاہر کرتا ہے اور اندر آپ کے خلاف نفرت چھپائے ہوئے ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو
धोखा दे रहा है ना। इसी तरह से मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिक थे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को धोखे देना चाहते थे। कैसे धोखा देना चाहते थे कि जाहिर में कहते थे हम आपके हैं और गठ जोड़ जाकर करते थे यहूद और नसारा के साथ, काफिरों के साथ। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देना चाहते हैं अल्लाह को, वल्लदीन आमनू, और उन लोगों को जो ईमान लाए। अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं। वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम, वो नहीं धोखा दे रहे मगर अपने आप को धोखा दे रहे। ये तो अपने आप को धोखा है। क्या मतलब? ये जो चालबाजी एक इंसान करता है कि जाहिर में जबान से कुछ और दिल के अंदर कुछ और होता है, और जबान से मोहब्बत दिलाता है, मोहब्बत जाहिर करता है, अंदर नफरत छुपाए हुए होता है। ये यूं समझ रहा होता है कि मैंने अगले को पागल बना लिया, उसको मैंने धोखा दे दिया, हालांकि उसका नुकसान कुछ नहीं कर रहा, ये अपनी आकिबत तबाह कर रहा है। इसलिए फरमाया वमा यखदऊन, ये नहीं धोखा देते मगर किसको देते? अपने आप को, अपने आप को धोखा देते हैं, और इसलिए कि धोखे की सजा इनको मिलेगी। वमा यशउरून, और इनको इस बात का शुऊर भी नहीं है, अपना नुकसान करने वाला आदमी उसे शुऊर भी नहीं है कि मैं अपना नुकसान कर रहा हूं। अपने पैरों पर कल्हाड़ी मार रहा जालिम, उसे इतना शुऊर और एहसास नहीं है कि मैं अपना नुकसान कर रहा हूं। फी कुलूबिहिम मरदुन, फी में, फी का मतलब क्या होता है? में, कुलूब दिल, हिम उनके, उनके जमा के लिए उनके दिल, मरजुन बीमारी। ये देखें वो अल्फाज जो हमारे यहाँ उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, इन पर गौर कीजिए। फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में है क्या चीज? बीमारी। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो अल्लाह तबारक ताला ने बढ़ा दिया उनकी बीमारी को, अल्लाह ने ज्यादा कर दिया उनकी बीमारी को। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए है दर्दनाक अजाब, बिमा कानू यकज़िबून, बसबब इसके कि वो झूठ बोलते हैं। कौन सा झूठ? जो यूं कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि वो ईमान नहीं लाए। तो ईमान के दावे में जो झूठ बोलते हैं, इस झूठ की वजह से उनके लिए दर्दनाक बदतरीन अजाब होगा। अब यहां पर यह लफ्ज आया कि फी कुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में बीमारी है। क्या बीमारी है? दिल में बीमारी निफाक है, दिल में बीमारी मुसलमानों की अदावत, मुसलमानों की नफरत। ये क्या है? ये बीमारी है, ये दिल की बीमारी है। जैसे जिस्म बीमार होता है ऐसे दिल भी बीमार होता है। दिल कैसे बीमार होता है? दिल में किसी की नफरत का बैठ जाना पक्का पक्का, ये क्या है? ये दिल बीमार है। अपनी अगराज की खातिर किसी से नफरत करना, और वो नफरत इतनी बैठी हुई कि उसको मिलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, तो ये क्या है? दिल बीमार है। किसी से मोहब्बत, नाजायज और गलत मोहब्बत, और इतनी मोहब्बत हो गई कि उसकी बुरी बात भी इसको अच्छी लगे, तो इसका दिल क्या है? बीमार है। दिल में कीना है किसी का, हसद है, किसी की नेमत को देखकर जलता है, तो ये क्या है? दिल की बीमारी है। अल्लाह तबारक ताला की मोहब्बत से दिल खाली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दिल खाली है, तो ये दिल क्या है? ये बीमार है। समझे ना? जैसे डॉक्टर कहते हैं इसमें कैल्शियम की कमी हो गई है, इसमें विटामिन डी की कमी है, इसमें सी की कमी है, इसमें फलां की कमी है, इसमें फलां की कमी है। जिस दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत न हो, वो दिल तंदुरुस्त नहीं है, वो दिल क्या है? बीमार। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीमार दिल की पहचान बताऊं? बीमार दिल की पहचान, थर्मामीटर, अपने आप को परख लो। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बीमार दिल की पहचान ये है कि नेकी की तरफ आदमी का जी न लगे, ये बीमार दिल की अलामत है। मस्जिद से जी घबराए, ये बीमार दिल की दूसरी निशानी है। तिलावत में जी न लगे, ये बीमार दिल की निशानी है। सुलहा और नेक लोगों की मजलिस अच्छी न लगे, ये बीमार दिल की निशानी है। गुनाहों और गंदगियों में, महाफिल में, गुनाहों और नाफरमानियों की महाफिल में जी लगता हो, बैठने को जी चाहता हो, ये क्या है?
یہ بیمار دل ہے. یہ ہے فی قلوبہم مرض, اس کے دل میں کیا ہے؟ بیماری ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اگر یہ بیماری دل میں موجود ہے اور اس بیماری کے ہوتے ہوئے مزید اگر اس نے ایک جرم کر دیا, بیماری بڑھ جائے گی. ایک آدمی پہلے سے جسمانی بیمار چل رہا ہے تو اسے تو چاہیے تھا پرہیز کرے, لیکن وہ پرہیز نہیں کرا, پھر بد پرہیزی کرتا ہے تو بیماری کیا ہوگی؟ بڑھے گی نا. اسی طرح سے اس کا دل اللہ کی محبت سے خالی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی, نیکی کی طرف رغبت بالکل نہیں, گناہوں کی طرف اس کا جی لگتا ہے, مسجد میں اس کا جی نہیں لگتا, تلاوت کرنے کو اس کا جی نہیں چاہتا, تو اس کا دل کیا ہے؟ بیمار ہے. اب اس کو تو پرہیز کرنی چاہیے تھی کہ میرا دل مزید بیمار نہ ہو. کسی بھی جگہ پر یہ چلا گیا, اس نے جھوٹ بولا, اب جھوٹ سے بیماری اور بڑھ جائے گی, یہ بیماری اور بڑھ جائے گی. کسی بھی جگہ پر اس نے حق کی مخالفت کی, بیماری اور بڑھ جائے گی. اس لیے فرمایا فزادہم اللہ مرضا, دل میں پہلے سے رسول اللہ کی نفرت موجود تھی ان منافقوں کے دلوں میں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی نفرت دلوں کے اندر موجود تھی. اب اس کی میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. ایک شخص سے آپ کا تو خیر نہ کہوں, کوئی بھی ایک آدمی کسی سے جلتا ہو, جیلسی ہو, اچھا نہ لگتا وہ آدمی, اور اسی اسنا میں اس کو ترقی مل گئی. پہلے سے نفرت تھی لیکن اب اس کو کیا ہو گئی؟ ترقی مل گئی, اور ادھر دل کیا ہے؟ بیمار ہے. تو مجھے بتاؤ نفرت میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں ترقی ملی اس کو؟ پہلے تو بس نارمل چل رہا تھا, اب اس کی غیبتیں کرنا شروع کر دی. اب کیا ہے؟ اب اس کی جو نعمت اس کو ملی ہے اس نعمت کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے, معاشرے میں اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ بیمار دل تھا, بیمار دل کے اندر بیماری مزید بڑھ گئی. یہ مطلب ہے فزادہم اللہ مرضا, کہ ان کے دلوں میں پہلے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف نفرت موجود تھی. جب اسلام کو اور صحابہ کو ترقیاں ملنا شروع ہو گئی تو ان کی نفرت اور بڑھ گئی, اور یہ نفرت کا بڑھنا بیماری کا بڑھ جانا ہے. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, اور اللہ نے بڑھا دیا ان کی بیماری کو. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے عذاب ہے. علیم کا معنی ہوتا ہے دردناک, اور عظیم پیچھے گزرا بڑا عذاب. دردناک کا مطلب کسی لمحے چین نہ آئے. دیکھو جہنم کے جو عذاب ہوں گے وہ دردناک ان کو کہا گیا. کیوں؟ دنیا میں ایک آدمی کو روزانہ 10 ڈنڈے لگتے ہیں. پہلے دن جب اس کو 10 ڈنڈے لگے تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی, دوسرے دن تیسرے دن کرتے کرتے کیا ہو گیا؟ عادی ہو گیا, نہیں ہو گیا؟ جسم عادی بن جاتا ہے, پھر اس کے بعد پتہ نہیں چلتا, اچھا بھائی 10 ڈنڈے ہی تو لگیں گے. جہنم کا عذاب ہر دن بڑھتا چلا جائے گا, ہر دن بڑھتا چلا جائے گا, ہر دن بڑھتا چلا جائے گا. تو اس لیے اس کو دردناک کہا ہے. اسی طرح سے جنت کی نعمتیں, ایک آدمی نعمتیں روزانہ ایک لذت ملے گی تو آدمی لذت کا عادی ہو جاتا ہے, پھر لذت نہیں رہتی. لیکن جنت کی نعمتیں ہر دن بڑھتی رہیں گی, ہر دن بڑھتی رہے گی, تاکہ انسان کا مزاج ایک چیز کا عادی نہ ہو جائے. سمجھے جی؟ تو اس لیے فرمایا دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون, بسبب ان کے جھوٹ بولنے کے. اور جھوٹ بولنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ مراد ہے. اچھا, تو ایک ان کی بری عادت وہ کیا ذکر کی کہ یہ ایمان کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں. دوسرا دعویٰ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, وَإِذَا واو اور اذا جب. اذا کا معنی کیا ہے؟ جب. اب لفظوں کو یاد رکھیں. قیلا جب ان سے کہا جائے, یا جب ان سے کہا گیا, یا جب ان سے کہا جائے. قیلا کا معنی کہا گیا. یہ لفظ بار بار قرآن میں آتا ہے اور یہ اس کا یہی معنی ہے, قیلا کہا گیا. یقولو وہ کہتا ہے, ٹھیک ہے. وَإِذَا قِيلَ اور جب ان سے کہا جاتا, لہم ان سے کہا جاتا, کیا کہا جاتا؟ لا نہیں, تفسدو فساد سے ہے, لا تفسدو نہ کرو تم فساد, فی الارض کس میں؟ زمین میں. اس ارض سے مراد یہاں مدینہ منورہ کی سرزمین مراد ہے. بھائی یہاں فساد نہ مچاؤ, یہاں فساد نہ مچاؤ. کیا فساد ہوتا ہے؟ حق کی مخالفت کرنا فساد ہے. کافروں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنا کیا ہے؟ فساد ہے.
دو آدمیوں کے درمیان میں نفرت پیدا کرنا کیا ہے؟ فساد ہے. یہ سب فسادی چیزیں ہیں. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جائے لہم ان سے لا تفسدوا مت فساد پھیلاؤ فی الارض کس میں؟ زمین میں. قالوا تو وہ کہتے ہیں، قالوا وہ سب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون. انما حصر پیدا کرتا ہے اور حصر کا مطلب ہے صرف اور صرف ہم ہی. نہیں انما نحن مصلحون ہم تو صرف اصلاح ہی کرنے والے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ ہم کیا کرنے والے ہیں؟ ہم صرف اصلاح ہی کرتے ہیں اور ہمارا کوئی کام نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ یہی کیا بات ہوئی بھائی؟ یعنی کہا جاتا تھا کہ تم یہودیوں کے پاس کیوں جاتے ہو، کیوں گٹھ جوڑ کرتے ہو؟ اگر تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو تو پھر مسلمانوں کا ساتھ دو، تم ہر جگہ ان کی حمایت میں کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ اصل میں ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے نا، ہم مسلمان ہیں اور یہ مدینہ منورہ کے اندر یہ یہود یہ کافر ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں رابطے بحال رہیں اور یہاں پر اصلاح رہے اور کسی قسم کا امن مدینے میں خراب نہ ہو. ہم تو 100% کیا چاہتے ہیں؟ اصلاح چاہتے ہیں. کوئی آدمی کسی کو نصیحت کر رہا ہو اور نصیحت کر رہا ہے ذلیل کرنے کی خاطر، 4-6 لوگوں کے سامنے کیا کر رہا ہے؟ رسوا کر رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے، تو کہتے ہیں نہیں جی میرا مقصد تو خیر خائی ہے. یہ کون سی خیر خائی ہے بھائی؟ میرا مقصد تو اصلاح ہی اصلاح ہے. اصلاح کا تو یہ طریقہ نہیں ہے. تو یہ جس چیز کو اصلاح سمجھتے ہیں قرآن نے کہا یہ تو فساد ہے. الا انہم ہم المفسدون. سنیے کیا کہا؟ الا خبردار، تاکید ہے، یہ بڑی زوردار تاکید ہے. الا خبردار، انہم بے شک یہ لوگ، ہم المفسدون یہی فسادی ہے. یہی لوگ کیا ہیں؟ فسادی ہیں. ولکن لا یشعرون لیکن یہ جانتے بھی نہیں ہیں. کیا نہیں جانتے؟ یہ فساد اور اصلاح میں فرق ہی نہیں سمجھتے. یہ فساد اور اصلاح میں بولو فرق ہی نہیں سمجھتے. اچھائی برائی کی تمیز ہی نہیں ہے ان کو. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں جبکہ اصلاح نہیں ہے. اسی کا نام تو فساد ہے کہ تم کافروں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رہے ہو. اسی کا نام کیا ہے؟ فساد ہے. مسلمانوں کی مخالفت کر رہے ہو. اسی کا نام کیا ہے؟ فساد ہے. اس کو تم اصلاح کا نام دیتے ہو. نام بدلنے سے بات تھوڑی بنتی ہے. سنیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. تو دوسرا ان کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ نے رد کر دیا نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فساد مت پھیلاؤ زمین میں. قالوا کہتے انما نحن مصلحون ہم کیا کرنے والے ہیں؟ اصلاح کرنے والے ہیں. الا خبردار، انہم بے شک وہ لوگ، ہم جہاں پر بھی آتا ہے یہ جمع کے لیے ہوتا ہے. الا انہم بے شک وہ لوگ، ہم المفسدون فسادی ہیں. ولکن لا یشعرون لیکن انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا تیسرا ان کا دعویٰ، منافقوں کا تیسرا دعویٰ کہیے، تیسری بری عادت کہیے، وہ کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا آمنوا ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناس لوگ ایمان لائے. بہت لفظوں پر غور کیجیے گا. یہ الناس شروع میں جو آیا تھا وَمِنَ النَّاسِ، ناس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگ، انسان. پہلے والا جو الناس ہے اس الناس سے مراد منافق ہیں. اس الناس سے مراد کون ہے؟ یہ جو دوسرا والا الناس ہے اس سے مراد صحابہ ہیں. فرق کیجیے گا. اس سے مراد کون ہے؟ صحابہ ہیں. اب سنیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے لوگ. کون لوگ؟ صحابہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد کافروں کے ساتھ ان کی گٹھ جوڑ ختم ہو گئی. چاہے کافر ان کے آبا و اجداد ہیں، اقربا ہیں، اعزا ہیں، سب کچھ کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا نا، سب چھوڑ دیا. تو بھائی تم بھی اپنا ایمان اسی طرح سے لے کے آؤ، ایسا ایمان کے اندر پختہ ہو جاؤ کہ کافروں کی گٹھ چھوڑ دو. قالو تو کیا کہتے؟ انؤمنو کما آمن السفہاء کیا ہم ایمان لائیں ایسا جیسا کہ یہ بے وقوف ایمان لائے. کس کو بے وقوف کہا؟ صحابہ کو.
تو یہ دعوی عقل کیا انہوں نے کہ ہمارے پاس تو عقل کامل ہے، ہم تو عقل کل ہے، ہم جو کہیں، ہم جو رائے قائم کریں وہی رائے ہے۔ اور صحابہ کو بے وقوف کہا، کیوں؟ اس لیے ان کو بے وقوف کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے منافع سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کافروں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ دنیاوی منافع تو حاصل ہوں، اور یہ دنیا کے منافع کو سمجھتے نہیں ہیں، لہذا یہ کیا ہیں؟ بے وقوف لوگ ہیں۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو عقل کل کہتے ہیں، الا انہم ہم المفسدون، خبردار، الا انہم ہم السفہاء، یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہے، جانتے بھی نہیں ہے، اپنے بے وقوفی کو جانتے بھی نہیں ہے۔ عقل اور بے وقوفی انہیں کیا پتہ؟ عقل مندی تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اختیار کی، کہ ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں اور جمے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا، غصے میں اپنے نفس پر قابو پا لیا، محبت میں نفس پر قابو پا لیا، عداوت اور بغض میں نفس پر قابو پا لیا، دنیا کی محبت میں نفس پر قابو پا لیا، اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے، یہ کیا ہے؟ یہ عقل مند ہے۔ تو صحابہ کے اندر یہی تو عقل مندی تھی، اپنے نفس قابو میں۔ اب محبت صرف اللہ کے لیے، اب نفرت صرف اللہ کے لیے، اب غصے اللہ کے لیے، اب خوشی جیسے اللہ نے چاہا، اب غمی کا اظہار جیسے اللہ نے چاہا اس طرح سے کرتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا انہوں نے، اور موت کے بعد کی تیاری کرنے والے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو ان لوگوں کو بے وقوف کہے گا وہ تو وہی خود بے وقوف ہے۔ پھر سنیے اس آیت کو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ایسے جیسا کہ لوگ ایمان لائے۔ کون لوگ ایمان لائے؟ صحابہ۔ قالوا، کہتے ہیں، انؤمن، کون کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائے؟ کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ الا، خبردار، انہم ہم السفہاء، یہی بے وقوف ہیں، یہی منافق کیا ہیں؟ بے وقوف ہیں۔ ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں اپنی بے وقوفی کو۔ تو یہ تیسرا ان کا دعویٰ تھا، دعوی عقل، کہ ہم عقل مند ہیں۔ چوتھا دعویٰ دوستی کا، ایمان والوں کے ساتھ دوستی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، لقوا ملاقات سے ہے، وَإِذَا، اور جب، لقوا ملاقات کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ملاقات کرتے ہیں، کس سے؟ الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو کیا ہوئے؟ ایمان لائے۔ یعنی جب مسلمانوں سے کیا کرتے ہیں؟ ملاقات کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ منافق۔ جب کیا کرتے ہیں؟ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ کون ملاقات کرتے ہیں؟ منافق۔ قالو، تو یہ کہتے ہیں، یہ منافق کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم بھی تو تمہاری طرح ایمان لائے۔ یہ کب کی بات ہوتی تھی؟ قصہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی غزوہ پیش آیا اور کہیں سے مال غنیمت آیا، تو اب کیا کرتے تھے؟ یہ بھی مال بٹورنے کے لیے آ جاتے تھے، ہم بھی تو ایمان لائے بھائی، ہمیں بھی تو دینا چاہیے، ہمیں بھی دو، ہمیں بھی کھلاؤ، ہمارا بھی حصہ اس میں رکھو، اس لیے کہ ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ تنہا ہو جاتے اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے شیطانوں سے مراد سرغنے یہود، ان کے پاس جب تنہا ہوتے تو وہ ان سے پوچھتے، تم ہمارے ہو یا ان کے ہو؟ ایک تو بتاؤ، کبھی تم ہمارے پاس آتے ہو، کبھی ان کے پاس جاتے ہو۔ تو یہ کہتے نہیں نہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اچھا، پھر تم ان کے پاس کیوں گئے تھے مسلمانوں کے پاس؟ تو کیا کہتے؟ انما نحن مستہزئون، ہم مذاق کر رہے تھے۔ ایسے ہم کیا کر رہے تھے؟ مذاق کر رہے تھے، دین کے ساتھ تفریح کر رہے تھے، دین والوں کے ساتھ تفریح کر رہے تھے۔ ہاں، آج کل کے ماحول میں بھی بہت سارے تفریح کرنے والے مل جاتے ہیں نا۔ دیکھیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالو، تو یہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ منافق۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو، آمنا، ہم کیا ہوئے؟ ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہا ہو جاتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، کس کے ساتھ؟ اپنے سرغنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ۔
یہودیوں کے ساتھ، تو قالو ان کو کہتے ہیں انا معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم کیا ہیں؟ تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر وہ پوچھتے تم ہمارے ساتھ ہو تو وہاں کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ کل ان کے واز میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ محمد رسول اللہ جب آیتیں سنا رہے تھے تو کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ انما نحن مستہزئون، کہتے ہم تو استہزاء اور مذاق اڑانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ہم وہاں سے کوئی اعتراض نکال کر لاتے ہیں، کیڑے نکالنے کے لیے، کوئی شوشے اعتراضات کے لیے ہم وہاں جا کے بیٹھتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، اس لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جواب کیا آیا؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس استہزاء کی سزا دے گا، اللہ ان کو اس استہزاء کی سزا دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ اچھا سزا دے گا، یا اللہ کب تک سزا دے گا تو؟ ابھی سزا کیوں نہیں آتی؟ کہا وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ڈھیل دیے ہوئے ہے، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں سرگرداں ہیں۔ طغیان سرکشی، یعمہون سرگرداں، نہیں پتہ چلتا ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، کبھی کافروں کے ساتھ کبھی مسلمانوں کے ساتھ، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اللہ اکبر۔ اب تھوڑا سا 5ویں پارے کی کچھ آیات آپ دیکھ لے جس میں منافقوں کی مزید نشاندہی کی گئی ہے اور مزید وضاحت کی گئی ہے، وہ ذرا آیات سورۃ النساء میں آپ دیکھیں، 5ویں پارے کا بالکل آخر آ جائے۔ جی 5ویں پارے کا آخر سورۃ النساء کی آیت نمبر 138 پہ آ جائے، جہاں چھٹا پارہ شروع ہوتا ہے نا اس سے ایک صفحہ پیچھے، آیت نمبر 138 مل گئی؟ ہاں اب دیکھیے، اب ذرا یہاں غور فرمائیے گا، یہاں بالکل صاف صراحت کے ساتھ ان کی برائیوں کو بیان کر کے امت مسلمہ کو متنبہ کیا گیا کہ آپ کو ان تمام برائیوں سے بچنا چاہیے۔ اور میں پھر یہی بات کہوں گا کہ یہ آیات میرے لیے آپ کے لیے آئینے کی مانند ہیں، ہم دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر یہ بری عادات تو نہیں ہے۔ دیکھیے گا، بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، فرمایا اطلاع کر دیجئے ان کافروں کو، منافقوں کو، کہ ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ الذین یتخذون الکافرین، یہ وہ لوگ ہیں جو بناتے ہیں کافروں کو اولیاء، اپنا دوست، من دون المومنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ آج کہیں ہمارا یہ حال تو نہیں ہے کہ ہمارا ایمان والوں کے ساتھ تعلق اور دوستی زیادہ ہونی چاہیے، نیکوکاروں کے ساتھ ہونا چاہیے، کافروں کے ساتھ ہم گٹھ جوڑ کریں۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ ان کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا، نہیں، ساری عزت تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کافروں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنا اور ان کے پاس عزت تلاش کرنا کہ میں وہاں جاؤں گا مجھے عزت ملے گی، مسلمانوں کو چھوڑ کر، یہ کس کی عادت ہے؟ منافقوں کی۔ دوسری بری عادت، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ہم یہ حکم نازل کر چکے ہیں کتاب کے اندر، أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ، کہ جب تم اللہ کی آیات کو اس طرح سے سنو کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جاتا ہو، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور استہزاء اور مذاق اڑایا جاتا ہو، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ایسوں کی مجالس میں نہ بیٹھا کرو۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے دنیا کے اندر آج بھی اگر کسی ایسی مجلس میں جہاں دین کی کھلم کھلا مخالفت، دین پر تبصرہ ہو رہا ہو اور نیک لوگوں کے خلاف باتیں اور پروپیگنڈے ہو رہے ہوں، ایسی مجالس میں مت بیٹھا کرو، یہاں اللہ کی آیات کا کیا کیا جا رہا ہے؟ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ فرمایا وہاں مت بیٹھو حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ دوسرا موضوع تبدیل کر لیں، دوسرے موضوع پر آ جائیں۔ انکم اذا مثلہم، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم انہی کی طرح شمار ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھیے گا ان اللہ جامع المنافقین، اللہ جمع کرے گا منافقوں اور کافروں کو فی جہنم جمیعا، ایک جہنم کے اندر سب کو لائے گا۔ کتنی سخت بات ہے۔ اور الذین یتربصون بکم، منافقوں کی تیسری نشانی، فرمایا یہ تو انتظار کرتے رہتے ہیں تمہارے، یہ تمہارے ساتھ انتظار میں رہتے ہیں، تماشا بین جس کو کہتے ہیں نا، کسی کی مصیبت
کے انتظار میں بیٹھا ہونا ہے، اس کو مصیبت پہنچے نا مجھے مزہ آئے گا، دل خوش ہوگا اس کا. یہ کیا ہے؟ یہ منافقوں کی عادت ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ لاخیک، اپنے بھائی کے ساتھ شماتت نہ کیا کرو. شماتت کا مطلب کہ اپنے بھائی کے نقصان کو دیکھ کر خوش نہ ہوا کرو، کہیں ایسا نہ ہو اللہ پاک اس کو عافیت دے دے اور تجھے اس نقصان میں مبتلا کر دے. فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر غلبہ تمہیں ملتا ہے کسی جنگ میں، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، تو کیا کر کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں بھی حصہ دو مال غنیمت کا. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِ نَصِيبٌ، اور اگر غلبہ کافروں کا ہوتا ہے تو قالوا، کافروں سے کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ تو ہم نے مسلمانوں کو تم سے پیچھے کیا ورنہ تمہارے اوپر تو قابض ہو گئے تھے. ادھر بھی گٹھ جوڑ ادھر بھی گٹھ جوڑ، دونوں طرف اپنے، یہ اس کو کہتے ہیں دو رخا پن، دوغلا پن، دو رخا پن، ادھر بھی جی حضور ادھر بھی جی حضور. اور ایسے شخص کے متعلق ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی، دو آگ کی لگامیں اس کے منہ میں ڈالی جائیں گی، اس لیے کہ دو رخا، آگ کی زبانیں ہوں گی، اس کی آگ کی زبانیں. اللہ حفاظت فرمائے. اور فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن حساب و کتاب کرے گا، فیصلہ کرے گا. اگلی آیت میں دیکھیں ان المنافقین یخادعون اللہ، ایک اور عادت، منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکے کی سزا دے گا. اور کیا خصلت؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور ان کی بری عادت ہے کہ جب نماز میں آتے ہیں قاموا کسالى، سست ہو کے آتے ہیں. یراؤن الناس، اور کیا اور برائی کیا ہے؟ یہ اعمال میں دکھلاوا کرتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا نام کیا کرتے ہیں؟ بہت تھوڑا لیتے ہیں. مذبذبین بین ذالک، تذبذب کا شکار ہے، اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، تذبذب کا شکار ہے، نہیں پتہ چلتا یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. اور لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف، نہ مکمل مسلمانوں کے ساتھ نہ مکمل کافروں کے ساتھ. تو آج کے دور میں بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے اطوار و عادات سے اسی طرح سے کہ بھائی ہم ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، تو بھائی ایسا نہیں کرو. مسلمان کی ایک بنیاد ہوتی ہے، مسلمان کو پکا اللہ کی ذات عالی پر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے، اس کو دو روخہ نہیں ہونا چاہیے، نفاق کی زندگی نہ گزارے وہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو تم کافروں کو دوست مت بناؤ ایمان والوں کو چھوڑ کر. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، دیکھو مت ایسا کرو کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اپنے خلاف حجت قائم کر لو اور اللہ تمہیں عذاب دے، ایسا نہ کرنا. اور اگلی آیت میں بھی کتنا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا، آپ کوئی مددگار نہیں پائیں گے. الا الذین تابوا، ہاں مگر جو منافق توبہ کر لیں، واصلحوا اور صلح کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ اللہ پر بھروسہ کریں، واخلصوا دینہم للہ دین اللہ کے لیے خالص کر دیں، فاولئک مع المؤمنین وہ ایمان والوں کے ساتھ ہو جائیں گے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ پاک ایمان والوں کو بڑا اجر دے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تبارک تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کے کوئی خوشی نہیں ہوتی، اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور تم ایمان لاؤ. اور اللہ تبارک تعالیٰ شاکر، قدردان اور جاننے والا ہے. اب واپس آ جائیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس استہزاء کی سزا دے گا. وَيَمُدُّهُمْ اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، یمدہم ڈھیل دیتا ہے. فی طغیانہم یعمہون وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ پانچواں ان کا جھوٹا دعویٰ تھا. پانچواں دعویٰ وہ کیا؟ ہم کامیاب ہو گئے. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کیا کہتے تھے؟ کامیاب کون ہے؟ ہم کامیاب ہیں. کہا اولئک یہ وہ لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے خریدا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ خریدا ہے. الضلالۃ کس کو؟ ضلالت گمراہی کو. بالہدا کس کے مقابلے میں؟ ہدایت کے بدلے. با سمن پر داخل ہوتی ہے، معنی یہ ہوا کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر کیا خریدا؟ گمراہی. ان کو ہدایت حاصل کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے گمراہی کو خریدا اور دیا کیا چیز ہے؟
हिदायत रुखसत कर दी। फमा रबिहत तिजारतुहुम, इनकी तिजारत ने फ़ायदा न दिया। वमा कानू मुहतदीन, और न ये हिदायत पाने वाले हैं, ये कहीं भी हिदायत नहीं पा सकते। तो ये 5 उनकी बुरी आदत हैं। फिर गिनवाता हूँ। नंबर 1 सबसे, वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि, ईमान वालों को धोखा देना। नंबर 2 ला तुफसिदु, अपने आप को दुनिया के अंदर क्या कहना, इस्लाह करने वाला, लेकिन कहा नहीं ये फसादी है। नंबर 3 अपने आप को अक्ल कुल समझना, अल्लाह ने फरमाया ये बेवकूफ़ है। नंबर 4 वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, ईमान वालों से दोस्ती का झूठा दावा, कहा नहीं ये झूठा दावा नहीं चलेगा। और 5वां उनका दावा कि हम कामयाब हो गए। फरमाया फमा रबिहत तिजारतुहुम, इनकी कोई तिजारत कामयाब नहीं हुई और न ये हिदायत पर हैं। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा, आगे 2 मिसालें इनकी हैं, इनकी हालत की 2 मिसालें समझाई। बड़ी प्यारी 2 खूबसूरत मिसालें हैं, समझें आप, मेरी तरफ देखें। पहले मैं ज़बानी समझाता हूँ फिर। फरमाया इनकी मिसाल ऐसी है जैसा कि कोई आदमी आग जलाए, रात का मौसम हो, आग कोई शख्स जलाता है और उसके आग के इर्द गिर्द रोशन होता है। जब रोशन होता है तो लोग आके वहां बैठते हैं। सर्दी होती है तो आग भी तापते हैं, गर्म होने के लिए आग सेकते हैं, आग तापते हैं। और अचानक क्या हो जाए, अंधेरा पड़ जाए, आग बुझ जाए। जब आग बुझ गई तो ये क्या होगा, अंधेरे के अंधेरे में रह जाएंगे। अब देखो, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए, बीनाई होनी चाहिए ना। अच्छा, बीनाई सिर्फ आंख की बीनाई काफी नहीं है, बल्कि कुछ रोशनी भी तो हो, ठीक है, लेकिन अंधेरा छा गया। अच्छा, एक आदमी कहीं चल रहा हो, वो अपनी मंजिल से दूर भटक गया, तो उसको पहली जरूरत तो यह है कि आंखों से देखकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। लेकिन अगर वो अंधा है तो पहुंचेगा नहीं। अच्छा चलो, अंधा है तो अगर बोलना जानता है तो किसी से रास्ता पूछ लेगा तो पहुंच जाएगा। लेकिन वो बोलना भी नहीं जानता, हो गया गूंगा, नहीं बोल सक रहा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। अच्छा चलो, ऐसा भी है कि चलो गूंगा हो, अगर सुनता हो तो शायद कोई उसको पकड़ के कहे इधर आ जाओ, तो उसकी बात के पीछे चलना शुरू कर दे तो शायद फिर भी मंजिल तक पहुंच सकता है। लेकिन जिसकी ये तीनों खूबियां खत्म हो गई, देखना भी खत्म, सुनना भी खत्म और बोलना भी खत्म, सवाल भी नहीं कर सकता, रास्ता पूछ भी नहीं सकता, रास्ता देख भी नहीं सकता, और इसी तरह से जनाब क्या है, सुन भी कुछ नहीं सकता। तो जिस तरह से ये आदमी रास्ते से ऐसा भटक गया है कि मंजिल पर नहीं पहुंच सकता, यही हाल इन मुनाफिकों का भी है, यही हाल इन मुनाफिकों का भी है। एक आदमी रोड में पड़ा हुआ हो, मुझे बताओ, और उसको आप बचाना चाहें और आप दूर से देख रहे हैं कि गाड़ी आ रही है और उसको लगेगी और मर जाएगा, अब क्या होना चाहिए, आप चीखेंगे, लेकिन वो क्या है, सुन ही नहीं सकता। आप इशारा करेंगे, लेकिन वो क्या है, देख ही नहीं सकता, और वो खुद बोल नहीं सकता कि किसी को कहे कुछ। तो ये हाल है इनका। अब सुनिए, मसलुहुम, उनकी मिसाल, कमसली, उस शख्स की तरह है, इस्तौक़द नारा, जिसने आग को जलाया हो। अब आग जलाने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की आग, ईमान की हरारत रोशन की, ईमान का नूर रोशन किया। फलम्मा अज़ाअत, और जब रोशन हो गया, मा हौलहु, उस शख्स के इर्द गिर्द रोशन हो गया। अब क्या हुआ, मदीना मुनव्वरा में इस्लाम फैलने लगा, इस्लाम की रोशनी फैलने लगी। तो ये भी इस्लाम की रोशनी के साये में और उस रोशनी में ये भी फायदा उठाने लगे। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ने इनके नूर को तबाह कर दिया, जाया कर दिया। व तराकहुम, और अल्लाह ने इनको छोड़ दिया, फी ज़ुलुमातिन, अंधेरों में, ला युबसिरून, कि आप देख नहीं सकते। सुम्मुन बुकमुन उम्युन, सुम्मुन बहरे हो गए, सुम्मुन बहरे हो गए, बुकमुन गूंगे हो गए, उम्युन अंधे हो गए, तीनों सलाहियतें खो बैठे। फहुम ला यरजिऊन, अब ये वापस नहीं आ सकेंगे। कैसे वापस आएंगे? इसलिए कि हक की मुखालफत करते 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 अपनी तीनों सलाहियतें तबाह कर चुके हैं, सलाहियतें तबाह कर चुके। औ कसय्यिबिन, या एक और मिसाल समझो। दूसरी मिसाल क्या दी, मेरी तरफ देखें। दूसरी मिसाल यूं समझाई कि यूं समझो कि एक रात हो और शदीद मूसलाधार बारिश हो, और सिर्फ बारिश ना हो, उस बारिश के अंदर गरज चमक भी हो, बिजली की कड़क भी हो,
اور چمک بھی ہو. تو کوئی قافلہ رات کو چل رہا ہو تو چلتے چلتے اب ان کے پاس جو چراغ تھے وہ چراغ بجھ گئے. پہلے زمانے میں چراغ ہوتے تھے رات کو, لکڑی کے ساتھ آگ لگا کے لوگ چل رہے ہوتے تھے رات کو. اب وہ بارش اتنی تیز کہ وہ آگ کیا ہو گئی, بجھ گئی. اب انتظار کرتے ہیں کہ بجلی چمکے تو تھوڑا سا آگے چلے. تو ایک چمک پڑتی ہے تو 4 قدم آگے چلتے ہیں. جب 4 قدم آگے چلتے ہیں تو اسی چمک کے ساتھ کڑک بھی آتی ہے. جب کڑک آتی ہے تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اچھا, کڑک سن کر خیال آتا ہے کہ کسی جگہ دھبک کے غار کے اندر بیٹھ جائیں, لیکن ادھر منزل میں پہنچنا بھی ہے, نہیں پہنچیں گے تو نقصان ہے, پیچھے ڈاکوؤں کا خدشہ ہو, خوف ہو, ہراس ہو, تو اب کیا کیفیت ان کی بنے گی. فرمایا یہی حال ان کا بھی ہے. اور ادھر جب بجلی کی کڑک پڑتی ہے تو کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوستے ہیں, اور جب چمک آتی ہے تو اس میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا یہی حال ان منافقوں کا ہے. اللہ نے آسمان سے بارش برسائی. کون سی بارش؟ وحی. اللہ نے آسمان سے بارش برسائی. کون سی بارش؟ وحی. اچھا, اس وحی کے اندر کیا آیا؟ ظلمات. اس وحی کے اندر رات اور برق بھی آیا. کیا؟ اس وحی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ وعدے بھی دیے. تو وعدے کیا ہیں؟ چمک. نہیں سمجھے؟ اور اللہ نے کچھ وعیدیں اور عذاب کے ڈر بھی سنائے, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تلوار لو اور کافروں کے خلاف نکلو. اب اس میں کیا ہے, جب یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی وہاں جائیں گے تو مر جائیں گے تو دبک کے بیٹھ جاتے ہیں. جب پھر خیال آتا ہے کہ مال غنیمت بڑا ہے وہاں پر, اور جس غزوے کے اندر ان کو احساس ہو جاتا کہ یہاں جائیں گے تو یہاں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہے گا, تو پھر یہ وہاں ساتھ ہو جاتے تھے. اور جہاں دیکھتے کہ نہیں یہاں مسلمانوں کا پلہ بھاری نہیں ہے, کمزور پڑ جائیں گے, وہاں پیچھے ہٹ جاتے. تو اب یہ مثال اس قافلے کی سی ہو گئی کہ جو رات میں چل رہا ہو اور چمک ہو. چمک سے یہاں پر مراد مال غنیمت ہے. اور جب کڑک آئے, کوئی خطرہ آئے, تو کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوستے ہیں, اور یہاں خطرہ جنگ کا ہے. فرمایا یہ مثال ہے. اغراض کے بندے ہیں, غرض کے پیچھے بھاگتے ہیں. دیکھیے, او کا صیبن, یا مثال ایک بارش مسلح دھار بارش کی ہے. من السماء, کہاں سے؟ آسمان سے. فی ہی, اس بارش میں, ظلماتن, اندھیری بھی ہو. بارش کے اندر کیا ہے؟ اندھیری بھی ہو. ورعدن, اور کڑک ہو بجلی کی. وبرق, اور چمک. برق کیا؟ چمک. یجعلون, یہ ڈالتے ہیں, اصابعہم, اپنی انگلیوں کو, فی آذانہم, کس میں؟ اپنے کانوں میں. من الصواعق, بجلی کے ڈر سے. حذر الموت, موت سے بچنے کے لیے, موت کا خوف ہے تو تاکہ کہیں کانوں کے پردے نہ پھٹ جائے. واللہ محیط بالکافرین, اور اللہ تبارک تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں کا. واللہ محیط, اللہ نے ان کے تمام کے حالات کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ ظاہر میں ایمان ظاہر کرتے ہیں لیکن اندر کفر چھپا ہوا ہے, کافر کہلائے جائیں گے. یکاد البرق یخطف ابصارہم, وہ برق جس بجلی کے پیچھے, چمک کے پیچھے بھاگتے تھے نا, تو وہی برق کہیں ان کے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جائے گی. یکاد البرق, قریب ہے کہ یہ برق, یہ بجلی, یخطف ابصارہم, ان کی آنکھوں کو اچک لے. کلما اضاء لہم مشوا فیہ, جب بھی اضاء, روشن ہوتا ہے, لہم, ان کے لیے, مشوا, چلتے ہیں, فیہ, اس روشنی میں. واذا اظلم, اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے, علیہم, ان پر, قاموا, تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ, اور اگر اللہ پاک چاہے, لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ, اللہ تبارک تعالیٰ نے, دیکھو, سننے کی, سمجھنے کی, دیکھنے کی, حق دیکھنے کی, حق سننے کی, حق سمجھنے کی, حق بولنے کی, ساری صلاحیتیں اللہ نے ختم کر دی. اور اگر اللہ چاہے تو ظاہری کانوں کی صلاحیت بھی اللہ ختم کر سکتا ہے. وَأَبْصَارِهِمْ, اور ظاہری آنکھوں کی صلاحیت بھی اللہ پاک ختم کر سکتا ہے, بالکل اندھے بن جائے. اللہ قادر مطلق ہے کہ جب کوئی آدمی آنکھ کو غلط استعمال کرے, کان کو غلط استعمال کرے, تو اللہ قادر مطلق ہے, اللہ پاک اس صلاحیت کو ضائع کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے, اللہ پاک ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. تو بھئی یہ 20 آیات ہو گئیں آپ کے سامنے, اور ان 20 آیات میں عرض کیا تھا کہ پہلی جو آیات ہیں, اور ان 5 آیات کے اندر اہل ایمان کا بیان ہے.
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک ایمان والوں کی 5 صفات ہیں. یاد ہے آپ کو کیا کیا 5 صفات تھے؟ ایک نظر دیکھو. نمبر 1 ایمان بالغیب، یؤمنون بالغیب. نمبر 2 یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے دیا اس میں سے کیا کرنے والے؟ خرچ. نمبر 4 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلوں پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں. کتنی ہو گئی؟ 4. اور نمبر 5 وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا یقین رکھنے والے. یہ 5 صفات کے مالک اولئک علی ھدی من ربہم، یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب لوگ ہیں. اور اس کے بعد آیت نمبر 6 اور 7 2 آیتوں میں کافروں کا بیان جو کھلم کھلا اسلام کی مخالفت کرتے تھے. اور اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر رکوع کے آخر تک، یعنی آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک، یہ مکمل 13 آیات ہیں. ان 13 آیات کے اندر بیان ہے کس کا؟ منافقوں کا، جو اسلام کی مخالفت تو کرتے ہیں لیکن چھپ کر. اور ان 13 آیتوں کے اندر منافقوں کی 5 عادات کا تذکرہ ہے. نمبر 1 ایمان والوں کو دھوکہ دینا. نمبر 2 ہمیشہ صلاح اور اصلاح کے دعوے جھوٹے کرنا. نمبر 3 اپنے آپ کو عقل قل سمجھنا. نمبر 4 ایمان والوں کے ساتھ دوستی کے دعوے کرنا. اور نمبر 5 کامیابی کے دعوے کرنا کہ ہم کامیاب ہیں. اور پھر اس کے بعد 2 مثالیں ہیں منافقوں کے حالات کی، 2 مثالیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا سمجھنا عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس قرآن کا نور نصیب فرمائے. اپنے گھروں میں محنت کرو اور قرآن کی طرف دوسروں کو بھی رغبت دلاؤ، محنت کر کے دوسروں کو بھی لے کر آؤ. اور یہ کیا ہی اچھی بات ہو کہ جو باتیں آپ نے یہاں سیکھی ہیں، سمجھی ہیں، اور جو چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہیں، یہ آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، گھر والوں کو آپ سکھائیں. اور کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو بلا جھجک پوچھ لیا کریں. سبق کے بعد، سبق کے دوران کہیں سے بھی سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیا کریں. از خود اندازہ نہ کریں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، نہیں، پوچھ لیا کریں. پوچھنا وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ اچھی بات ہے. اور قرآن کے ساتھ رغبت رکھیں. بیمار دل کی پہچان بتا دی، بیمار دل نہیں ہونا چاہیے، بیمار دل نہیں ہونا چاہیے. اپنے دلوں کو ٹھیک کرو، اپنے دلوں کی اصلاح کرو. اور دلوں کی اصلاح اور دلوں کی بہترین غذا اللہ کا کلام ہے. جتنا اس کو پڑھو گے، اس کے ساتھ جتنی محبت رکھو گے، تو یہ انشاءاللہ دلوں کی غذا ہے اور یہ آپ کے دلوں کو منور کرے گا. اس میں اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی. اور جتنا اس سے دور بھاگو گے، دل مردہ ہوتے چلے جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے.